बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार का आदमी। लगता यूँ है कि खान साहब की याददाश्त मुतासर होने लगी है। उन्हें अपनी कई हुई बातें याद नहीं है, उन्हें अपने किए हुए काम याद नहीं है। वादे तो वो पहले भी याद नहीं रखते थे, लेकिन अब वो अपने किए हुए काम भी याद नहीं रख रहे और अपनी बातों को भी उन्हें याद नहीं, कि लोगों को याद कराना पड़ता है। तो लगता यूँ है कि उनकी याददाश्त जो है वो जवाब दे रही है। हाँ साहब ने पिंडी जलसे में 2-3 बातें ऐसे की हैं जिससे मुझे ये शक हो रहा है कि उनकी याददाश्त बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। हाँ साहब ने ये कहा है कि उनके दौर में कोई मीडिया के ऊपर पाबंदी नहीं थी और कोई टीवी चैनल बंद नहीं हुआ। उनके दौर में कोई एक मीडिया चैनल बंद नहीं हुआ। तो उनको याद कराते चले कि उनके दौर में तो आलमोस्ट मीडिया सारा ही बंद हो गया था, क्योंकि उन्होंने आते ही पूरे मीडिया के इश्तिहारात बंद किए, जिससे मीडिया माली मुश्किलात का शिकार हुआ। तो सबसे पहले मीडिया ने अपना स्टाफ ले ऑफ किया, उसे फालतू करार देकर डाउन साइजिंग करनी पड़ी, और मीडिया में जो बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट हुई, बेरोज़गारी हुई, वो इमरान खान साहब के दौर में हुई। हमारे एक अखबार था दिन अखबार उर्दू का, वो हमें बंद करना पड़ा, और उसकी बुनियादी वजह भी यही थी, और चैनल भी इसी वजह से माली बहरान का शिकार है। दूसरा उन्होंने कहा कि जी एजेंसियां जो है वो फ़ोन टेप करती हैं, और ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन टेप करती हैं। तो पहली बात तो ये कि उन्हें याद नहीं कि उन्होंने इस बात के हक़ में दलाइल दिए हुए हैं। उनकी एक वीडियो मौजूद है जिसमें वो कहते हैं कि एजेंसियाँ ये फ़ोन टेप करती हैं और उन्हें करने चाहिए। और इसके बाद आज वो कहते हैं जी कि एजेंसियाँ फ़ोन टेप करती हैं और मेरी रिकॉर्डिंग होती है। मेरा जो सेफेस्ट फ़ोन है, प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो फ़ोन था, वो भी टेप होता था। तो या तो खान साहब ने कोई ऐसा काम किया होता ना अपने दौरे हुकूमत में, उन्होंने एजेंसियों को इन कामों से रोका होता, कोई लॉ पास किया होता, किसी को शट अप कॉल दी होती, किसी को सज़ा दी होती, तो फिर उनके टेप्स ना होते। लेकिन उस वक़्त जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो तो अपने मुखालफिन के फ़ोन भी टेप कराया करते थे, उनके ऊपर कैमरों से मॉनिटर किया करते थे। खासकर वो लोग जो जेलों में थे, जिनको उन्होंने नैब के ज़रिए कैद कराया, बहुत से लोग, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक, इनकी तो खासा बाकायदा वीडियो मंगा के बैठ के दोस्तों में देखा करते थे कि ये कैद में क्या कर रहे हैं। और ये बात उनको भी मालूम थी कि उनकी वीडियो बनाई जाती है, उन कैमरे लगाए गए। तो आज खान साहब कहते हैं कि ये तो बड़ी बुरी बात है, ऑडियो लीक्स नहीं होनी चाहिए, और किसी प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो लीक, तो सिक्योरिटी एजेंसी से सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों ऑडियो लीक्स होती हैं और उनकी रिकॉर्डिंग कैसे चोरी हो रही है। तो ये खान साहब भूल गए कि उन्होंने इसकी वकालत की हुई है। अगर इंटेलिजेंस एजेंसी आपकी गुफ्तगू सुन रही है, यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, आपके ख्याल में ठीक है? सिर्फ हमारी नहीं सुन रही होती, अच्छा, और बाहर की भी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं, वो ठीक है, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। नहीं, देखे ना, पहले ये क्लियर हो जाए कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं आईएसआई का हेड हूं, मेरा काम है आपको प्रोटेक्ट करना, हाँ, क्योंकि इंटेलिजेंस से प्रोटेक्शन होती है। मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरी बातें तो मत सुने खुदा के लिए। मतलब मैं अगर कोई किसी से कोई अपनी वो तो देखे ना, उनको ये पता होगा कि कौन मुझे पता होगा कौन आपको कॉल कर रहा है, ठीक है, किस वजह से कर रहा है, तो ये पता होता है। ओके, लिहाजा मुझे ये भी पता होगा कि आप जब पैसा चोरी करके बाहर मुल्क से लेके जा रहे हैं, आपके बड़े बड़े महलात, फोन टैप, टेलीफोन टैप, घर टैप, नौकरों को भी इन्होंने खरीदने की कोशिश की। अभी तो वो ऑडियो टेप निकल रही है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वो भी टैप हो रहा था। मैं अपनी एजेंसी से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा ये काम रह गया है कि अपने ऊपर लोगों के ऊपर जासूसी करो? क्या आपका ये काम रह गया है कि जोड़ तोड़ करो कि किसको अब लेके आना और किसको गिराना है? तो आज उन्होंने 25 मई का भी जिक्र किया, यानी अपने पिछले लॉन्ग मार्च का। 25 मई को जो मैं जिस तरह का अवाम का समुंदर पिंडी से आना था, वो नहीं आया। जो मैं अपने पिंडी के टाइगरों से उम्मीद लगा के बैठा था, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उस तरह मेरी पिंडी की टीम नहीं निकली।
ہاں صاحب نے اس سے پہلے کہا تھا کہ 25 مئی کو وہ اس لیے واپس چلے گئے تھے کہ ان کے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا، انہوں نے کسی کے پاس اسلحہ دیکھا تھا تو ان کو ڈر تھا کہ کہیں خون خرابہ نہ ہو جائے، تو اس لیے وہ لانگ مارچ چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے اچانک، اور انہوں نے لانگ مارچ کال آف کر دیا تھا اور کہا تھا میں جلد اس کی کال دوں گا اگلے 2-4-6 دنوں میں، اور آج اس بات کو بھی کئی مہینے ہو گئے اور اب وہ دوبارہ لانگ مارچ کی کال دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو 25 مئی کو یہ کہتے تھے کہ اسلحے کی وجہ سے میں نے یہ لانگ مارچ نہیں کیا، آج انہوں نے کہا جی پنڈی سے لوگ نہیں نکلے تھے اور پنڈی والوں نے انہیں مایوس کیا تھا۔ تو اب خان صاحب کو یقینی طور پر پھر کشتہ بادام کھلانے کی ضرورت ہے، اور اگر کشتہ بادام میسر نہ ہو تو پھر خان صاحب کو چاہیے خود ہی ایک میراتھن کر لیں، ٹی وی پہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے لوگوں سے بجائے فنڈز لینے کے، ڈالر پاؤنڈز لینے کے، وہ اپنے لیے اس طرح کی کوئی چیزیں منگائیں جس سے ان کے دماغ کی جو ہے نا وہ اس کو ذرا سی طاقت ملے اور انہیں یاد آ جائے کہ وہ کیا باتیں کیا کرتے تھے اور وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو اب وہ خود نگیٹ کر رہے ہیں، خود جھٹلا رہے ہیں، یعنی اپنا ہی کیا ہوا جو ہے نا وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں تھک کے چٹ لینا، تو یہ سخت لفظ ہے، ہم کوئی اور لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ اپنا ہی بویا ہوا کاٹ رہے ہیں، یہ ذرا مناسب ورڈ ہے۔ اور دنیا تو کہتی ہے مکافات عمل ہے کہ جو آپ نے عمل کیے وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں اس کو ذرا نرم کر لیتے ہیں کہ آپ اپنا بویا ہوا کاٹ رہے ہیں۔ تو خان صاحب کی جتنی باتیں ہیں نا، یعنی جب وہ اقتدار میں تھے انہوں نے میڈیا سے اینکر بھی نکلوائے، میڈیا کے چینلوں سے انٹرویو بھی رکھوائے، بڑی لمبی چوڑی چیزیں ہیں، وہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، آپ سن بھی لیجئے کہ کیا کچھ ہوا میڈیا میں اس وقت، اور یہ حامد میر صاحب نے بتایا۔ عمران خان صاحب نے آج اپنی تقریر میں کچھ میڈیا کے حوالے سے بات کی، ذرا سنیں وہ کیا ہے۔ لوگوں کو ٹیلی فون کر کے دھمکیاں دیتے ہیں، میڈیا کے اوپر پورا کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ میں وہ ہیومن رائٹس والے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کدھر چھپ گئے ہو آپ؟ نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان میں آزادی رائے کا گلا گھونٹا جا رہا ہے؟ ہمارے زمانے میں تو شور مچاتا تھا جو ہو عمران خان کیا کہہ رہا ہے۔ ایک ٹی وی چینل بتاؤ جو ہم نے بند کرنے کی کوشش کی، بتاؤ کس کو ہم نے دھمکی دی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ ہمارے دور میں کسی ایک ٹی وی چینل کو بھی بند کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ انہوں نے پوچھا ہے تو انہیں بتانا ضروری ہے۔ جولائی 2019 میں جب آپ وزیر اعظم تھے تو کیپٹل ٹی وی، 24 چینل اور اب تک نیوز کی ٹرانسمیشن کو معطل کیا گیا۔ مئی 2020 میں نیو ٹی وی کا لائسنس معطل کیا گیا۔ جولائی 2020 میں دوبارہ چینل 24 کا لائسنس معطل کیا گیا، اور 13 مارچ 2020 سے لے کے اور نومبر 2020 تک میر شکیل الرحمان صاحب جو ہیں وہ گرفتار رہے۔ اس کے علاوہ بہت کچھ ہوا، میں نے کچھ لوگوں کے انٹرویو کیے، وہ آف ایئر کروائے گئے، مریم نواز کے انٹرویو آف ایئر کروائے گئے، مولانا فضل الرحمان پر پابندی لگی رہی، بہت کچھ ہوا، اور شاید اسی لیے عمران خان صاحب کے جو 3 سالہ دور حکومت میں ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان جو ہے 18 درجے نیچے گرا۔ جب ان کی حکومت آئی تھی 2018 میں تو پاکستان 138ویں نمبر پہ تھا، جب ان کی حکومت گئی پاکستان 157 نمبر پہ تھا، اور صرف ایک سال میں 12 درجے تنزلی ہوئی، اور اسی لیے جو RSF جو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کا تعین کرتی ہے اس نے عمران خان صاحب کو دنیا کے ان 37 حکمرانوں میں شامل کیا تھا جو کہ آزادی صحافت کے دشمن ہیں۔ تو خان صاحب یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں اور ان کے دور میں میڈیا کی حالت بہت بری تھی۔ اب لگتا یوں ہے کہ خان صاحب نے اپنا لانگ مارچ جو اس بات سے مشروط کر دیا ہے کہ ان کو پنڈی والے ان کی مدد کریں، کیونکہ اب وہ پنڈی سے باقاعدہ مدد مانگ رہے ہیں۔ یہ مثال تو آپ نے سنی ہوئی کہ کہنا تینوں سنانا نونو، تو جو پنڈی والوں سے مدد مانگ رہے ہیں خان صاحب، وہ شاید اس طرح میں مانگ رہے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ پنڈی سے، آپ کو پتہ ہے کہ پنڈی جو پاکستان کے اندر سمبولک ہے، وہ اس لیے کہ پاکستان کی مسلح افواج کا ہیڈ کوارٹر پنڈی میں ہے، اور جب بھی اس اقتدار کے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں اس میں پنڈی کا ایک رول موجود ہوتا ہے، اور خان صاحب شاید یعنی شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پنڈی والوں تم نے میری مدد نہیں کی۔ وہ خان صاحب دعویٰ تو یہ کرتے ہیں نا کہ پنڈی کے اندر یعنی فوج کے اندر ان کے بڑے بے خواہ، غمخوار، ہمدرد، محبت کرنے والے، ان کے چاہنے والے، ان کے فین فالوور یوتھیے سب موجود ہیں، عمران بھی، تو وہ مدد کو نہیں نکلے وہاں سے، پنڈی سے انہیں مدد، ان کا خیال ہی ہوگا 25 مئی کو میں نکلوں گا، ادھر میں نکلاں گا، ادھر پلوان نکلے گا، یعنی ادھر سے وہ نکلیں گے عسکری یوتھیے۔ میں یہ نہیں کہتا پوری فوج نکلے گی، فوج تو خان صاحب کے ساتھ کبھی بھی نہ نکلتی، اور نہ اب انہوں نے نکلنا ہے، اب تو ویسے انہوں نے ہاتھ جھاڑ دیے، خان صاحب کو پڑی ہوئی عادت کہ جب بھی وہ باہر نکلے ان کی مدد کے لیے فوج ہے، تو اب بھی لانگ مارچ کے لیے وہ آوازیں مار رہے ہیں پنڈی والوں کو
کہتے ہیں نا باجا ماریاں بلایا کئی بار وے کسی نے میری گل نہ سنی. تو یہ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ پنڈی میں وہ کس سے مدد مانگ رہے ہیں. پنڈی سے ان کو شیر رشید کی مدد نہیں چاہیے تھی. شیر رشید کے پاس تو ویسے ہی اپنی جماعت کے لوگوں کی تعداد نہیں ہے, یعنی ان کے پاس تانگے کی سواریاں نہیں ہیں. اب ان کی جماعت میں اتنے لوگ نہیں کہ اپنے عہدے ہی فل کر لیں, تو وہ بیچارے کہاں سے بندے لے کر آتے. اور نہ ہی پنڈی کے اندر کوئی ایسی پی ٹی آئی کی کوئی یونین ہے یا ایسا کوئی ٹائیگر فورس ہے جو وہ نکل آتی. تو پنڈی سے ان کی مراد جو ہے نا, میں جو سمجھا وہ پنڈی والوں کو اشارہ کر رہے ہیں کہ اس بار آپ نکل آئیں تو ہم جیت جائیں گے, ورنہ نہیں. تو اب مدد مانگ رہے ہیں وہ ادھر سے. ویسے تو خاص صاحب اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے کہا جی میں یہ جو شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ صاحب ان کو پیغام دیا انہوں نے کہ وہ الٹے بھی لٹک جائیں تو مجھے نہیں روک سکیں گے, کیونکہ میں 30-40 سال سے ان کو جانتا ہوں. اچھا دو باتیں اس میں, ایک تو خان صاحب نے کہا میں 30-40 سال سے جانتا ہوں. پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ خان صاحب نے ایک دفعہ کسی محفل میں باجوہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ انہوں نے کہا جی کہ میرا 22 سال کا تجربہ سیاست میں, اور میں سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو اس پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کا 22 سال کا تجربہ ہے, ہمارا 75 سال کا تجربہ ہے. تو یہ واقعہ جاوید چودھری صاحب نے سنایا کسی پروگرام کے اندر. تو اسی طرح اب وہ کہتے ہیں میں 40 سال سے رانا ثناء اللہ کو سب کو جانتا ہوں, اور 40 سال سے آپ رانا ثناء اللہ یا شہباز شریف کو جانتے ہو, تو اتنا عرصہ تو انہوں نے حکومت کی ہے. یعنی خان صاحب کا تجربہ پھر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک ان کا تجربہ ہے. اب خان صاحب یہ کیوں کہتے ہیں میں جانتا ہوں اور مجھے سب پتہ ہے؟ ایک خان صاحب دعویٰ کر دے رہے. خان صاحب کی عادت ہے, امریکہ کو سب سے زیادہ میں جانتا ہوں, سری لنکا کو سب سے زیادہ میں جانتا ہوں, اور مغرب کو سب سے زیادہ میں جانتا ہوں, یورپ کو سب سے زیادہ میں جانتا ہوں, اور برطانیہ کو بھی میں ہی جانتا ہوں سب سے زیادہ. تو خان صاحب کا ہر ایک کے بارے میں دعویٰ, ایون ہاں لائٹنگ کے بارے میں خان صاحب سب سے زیادہ جانتے ہیں. وہ شان والی لائٹنگ اور وہ اے آر وائی والی لائٹنگ, اب تو ان کو ساری لائٹنگ ایک جیسی لگتی ہے. اب تو اے آر وائی کی لائٹنگ بھی وہ لائٹنگ نہیں رہی, جب سے وہ شہباز گل والا واقعہ ہوا ہے وہ اے آر وائی کی لائٹ بھی اڑ گئی ہوئی ہے. تو اب خان صاحب سب سے زیادہ جانتے ہیں, یہ دعویٰ اس طرح انہوں نے کیا. تو جانتے بوجھتے وہ کچھ نہیں ہے, وہ صرف اٹھو اٹ مارتے ہیں اور وہ بلف کھیلتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ الٹے بھی لٹک جائیں تو مجھے نہیں روک سکیں گے. تو اس پہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم انہیں الٹا لٹکائیں گے. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, اور ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے. اور یہ پہلے کوئی 10-15 ہزار بندے لے کے آیا تھا, تو اب 20 لے آئے گا, 25 لے آئے گا, اس سے زیادہ کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو حکومت نے گیج کیا ہوا کہ اگر خان صاحب آئیں گے تو ان کے پاس بندے کتنے ہوں گے, 20-25 ہزار سے زیادہ بندے نہیں ہوں گے. تو اس کی انہوں نے تیاری کی. اور اگر خان صاحب کو اسٹریٹ پاور پہ اتنا ہی یقین ہوتا تو یہ اپنے مخالفین کے خلاف وہ چھوٹے چھوٹے مقدمے کھلوانا, وہ کرنا. یعنی اب وہ دیکھیں رانا ثناء اللہ کے خلاف ایک اینٹی کرپشن کا 4 سال پرانا مقدمہ کھولا ہوا ہے, اور گرفتاری کے لیے بار بار پولیس کو بھیج رہے ہیں. تو اس میں بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب خان صاحب نے لانگ مارچ اس وقت تک ہولڈ کر رکھا ہے جب تک 2 چیزیں نہ ہو جائیں. ایک پنڈی والے ان کو مدد نہ دے دیں, دوسرے رانا ثناء اللہ صاحب پکڑے نہ جائیں. تو جب تک رانا ثناء اللہ نہیں پھڑے جاتا, خان صاحب نے لانگ مارچ نہیں کرنا, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا رانا سے ڈر نہیں لگتا, رانا کی مار سے ڈر لگتا ہے. اور 25 مئی انہیں یاد ہے. اور سب سے زیادہ گھبراہٹ ابھی کیا ہے, سب سے زیادہ گھبراہٹ ابھی یہ کہ چودھری پرویز الہی غائب ہے. وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں, اور لندن میں صرف چودھری پرویز الہی نہیں ہے, لندن میں علیم خان بھی ہے, لندن میں اون چودھری بھی ہے, اور لندن میں نواز شریف بھی ہے, اور مریم نواز بھی ہے. آج اون چودھری اور علیم خان ملنے گئے مریم نواز کو اور نواز شریف کو, وہاں کچھ باتیں ہوئیں. تو ازیوم کر لیا گیا ہے کہ پنجاب حکومت کے بارے میں باتیں ہوں گی. ویسے ازیوم نہیں, بات یہی ہے پنجاب حکومت کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. اب 2 باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو پرویز الہی کی سیٹنگ کرا رہے ہیں علیم خان صاحب, یا پھر علیم خان صاحب پرویز الہی کو ہٹانے کے لیے کوئی فیوچر ڈیل کر رہے ہیں. تو علیم خان صاحب کے پاس یقینی طور پر پنجاب حکومت ٹاپل کرنے کا ٹاسک تو ہے. اس میں چودھری پرویز الہی اس پروجیکٹ کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس کے بارے میں مجھے ابھی ڈاؤٹ ہے. لیکن میرے جو ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ علیم خان صاحب کے اور پرویز الہی صاحب کے تعلقات بڑے اچھے ہیں. اور پچھلے دنوں جو علیم خان صاحب کی سوسائٹیوں پہ چھاپے مارے گئے, وہ پنجاب حکومت نے چھاپے مارے, ان کے اوپر کافی جھگڑا بھی ہوا وہاں ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں. اور تو پتہ یہ چلا کہ پرویز الہی صاحب نے علیم خان صاحب سے کہا کہ میں نہیں کہا پائے نا, کم میں نہیں کر رہا, میرے تو آپ کے بڑے پرانے تعلقات ہیں, جو کچھ کرا رہے ہیں اسلم اقبال کرا رہے ہیں, جو کچھ کرا رہے ہیں پی ٹی آئی کرا رہی ہے. تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے, یعنی اس گل اس بات کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے
پرویز الہی کے ساتھ علیم خان بھی پہنچے ہوئے وہاں پہ، اور پھر اون چودھری چونکہ بیچ کا جو کہ وہ چولہا، یہ اون چودھری اصل میں بنیادی آدمی جس نے پرویز الہی اور علیم خان کے درمیان بھی کوارڈینیشن کا کام کیا. تو اس کے بعد یہ بات آگے بڑھی ہے اور چودھری پرویز الہی کو ظاہر ہے وہ پر تول رہے ہیں کسی طریقے سے. نواز شریف انہیں اوکے کر دیں، ٹک مار کر دیں، اور مریم بھی کر دیں تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ ان کے پاس رہے. پاویں مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ رہے اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، کیونکہ پی ٹی آئی کے ارادے کچھ اور ہیں اور پرویز الہی اتنا بڑا پنگا افورڈ نہیں کر سکتے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جا سکتے. اور اسٹیبلشمنٹ کہہ چکی ہے کہ جو بھی ملک کے حالات خراب کرنے کی کوشش کرے گا اسی انہوں ویخ لیں گے. اور پرویز الہی صاحب کو سنا ہے کہ دائیں بائیں سے دوستوں نے پیغام دیا کہ چوہے صاحب کیڑے کام چ پہ گئے ہو، عاقبت کیوں خراب کرنے لگے. تو اب انہیں صرف پنجاب حکومت سے غرض ہے، وہ پارٹی کوئی بھی ہو. تو اب وہ معاملات کو طے کرانے کے لیے علیم خان صاحب کردار ادا کر رہے ہیں. اور اگر یہ ڈیل اس طرح نہ بنی، یعنی نہ مانے نواز شریف کہ پرویز الہی صاحب کو کوئی حصہ دیا جائے، ساتھ رکھا جائے، تو پھر بھی پرویز الہی صاحب کی حکومت تو جانی جانی ہے. اور پھر ٹاسک علیم خان صاحب نے کمپلیٹ کرنا یا اون چودھری کمپلیٹ کرنا. تو یہ وہاں پہ ہو رہا ہے لندن میں. اس بات کے لیے اب عمران خان صاحب بھی بڑے اتاولے ہو رہے ہیں کہ اتنے کی چل رہا ہے، اور وہاں سے کوئی خبریں آئے تو انہیں پنجاب کی کوئی صورتحال کلیئر ہو تو وہ کوئی فیصلہ لینے کی پوزیشن میں ہو. ابھی تو فیصلہ نہیں لے پا رہے، ان کو پنڈی والے ان کی مدد نہیں کر رہے. باجوہ صاحب نے انہیں شٹ اپ کال ویسے دے دی تھی، آج وہ درخواست کرتے ہوئے پائے گے کہ پنڈی والوں، یعنی اب باجوہ صاحب نہیں، رینکس اینڈ فائلز میں ہوتے ہیں لوگ، جونیئر فوجی افسران، ان کو درخواست کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری مدد کریں. پہلے تو تسی بڑے وعدے کر رہے سو، لیکن اب وہ چونکہ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہاں سے بل صفائی ہو چکی ہے اور وہاں سے کسی نے مدد کے لیے نہیں آنا، وہ دروازے ہو گئے بند. تو خاص صاحب اگر اس طرف دیکھ رہے ہیں تو وہاں سے مدد نہیں آنی، تو ایک تو وہاں سے کسی کے سگنل کا انتظار کرے، کوئی انہیں سگنل دے دے کہ آ جاؤ اسے دیکھ لیں گے، وہ نہیں ہو رہا. لیکن ان کے جو کوچز ہیں وہ اپنا کام دکھا رہے ہیں اور انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ ڈٹے رہو. اور پاکستان میں پیرلل اگر آپ دیکھیں تو ایک دہشت گردی کا ایلیمنٹ بھی کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے اور اس کو بھی سیاسی حالات سے جوڑا جا رہا ہے. سوات میں فائرنگ ہوئی اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہو رہا ہے. پورے ملک میں دہشت گردی کی ایک فضا نمودار ہو رہی ہے. نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسے عناصر پاکستان کے اندر پینیٹریٹ کر رہے ہیں جن کا تعلق ٹیررزم سے ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ ان علاقوں میں کیوں ہو رہا ہے جو کہ خان صاحب کے زیر تسلط ہے، یعنی جہاں پہ ان کی جماعت حکمران ہے، اور پھر یہ مطلب اس کا دائرہ کار پنجاب تک پھیلا ہوا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ اس وقت کیوں ہو رہا ہے جب ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، آرمی چیف کی ٹرانزیشن ہونے والی ہے، ان کی جگہ پہ نئی تقرری ہونے والی ہے. تو اس موقع پر اس چیز کو یعنی ہائی لائٹ کرنا، یہ اس چیز کو بڑھاوا دینا، یہ بھی اس گندے کھیل کا حصہ ہے جس کو سیاست کہتے ہیں. سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا اور وہ سیاست یہ نہیں سوچتی کہ اس میں ملک کو قوم کا انٹرسٹ ہے، اس میں کسی اور کا انٹرسٹ ہے. یہ سیدھا ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے اور اپنے انٹرسٹ سے زیادہ کسی کا نہیں. تو اس وقت نیازی صاحب کو اپنا انٹرسٹ ہے، عمران نیازی کو، وہ کہتا ہے جی میرا تو آگے پیچھے ہے کوئی نہیں، نہ بچے ادھر ہے، نہ بیوی ادھر ہے، نہ کوئی اور ادھر ہے. جو بہنیں ہیں انہوں نے مال کما لیا، وہ کوئی امریکہ سیٹل ہے، کوئی کدھر سیٹل ہے، اور پھر ادھر رہے نہ رہے تو نہ رہے. اور اکیلے خاص صاحب ہے، اکیلے بندے کا کیا ہوتا ہے. تو ان کو کوئی اس بات کی فکر نہیں ہے اور وہ آخری حد تک جانے کو تیار ہے. لیکن اب ان کو وہ آپشن بھی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ان کو انگلی پکڑ کے وہ منزل تک پہنچا دے. تو وہ صرف اس انتظار میں کہ کوئی اچانک جو ہے وہ فلوک لگ جائے. پنجابی میں اچانک کہتے ہیں کوئی تکا لگ جائے، تو تکا لگ جائے کے انتظار میں ہے اور تکا ابھی لگتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. بری طرح پھنسے ہوئے خان صاحب، اور شاید اسی وجہ سے ان کی جو یادداشت ہے، میموری لاس ان کو بڑا برا ہو رہا ہے. ان کو باتیں یاد نہیں رہتی اور ان کو شاید اپنی آڈیو لیکس سے بات کر رہے ہو تو ویڈیو لیکس آ رہی ہیں. اور وہ جو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ہیکر 2 پکڑے گئے، ان کے بارے میں یہ خبر چل رہی ہے کہ ان میں سے ایک وسطی پنجاب کا ہے اور ایک راولپنڈی کا ہے. یہ 2 لوگ پکڑے گئے ہیں، ان کو خفیہ ایجنسی نے پکڑا ہے. لیکن میرے ذرائع کہتے ہیں کہ جناب یہ 2 لوگ جو ہے یہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے پکڑے گئے ہیں، یہ ان کے ملازم ہیں، ان کا تعلق باہر کے ہیکروں سے نہیں ہے. تو ہیکر نہیں ہے، ہیکروں کے فیسیلیٹیٹر ہیں، یہ استعمال ہوئے ہیں. اب جو 2 لوگ پکڑے گئے ہیں، میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ 2 بندے پکڑے گئے جو کہ پنڈی سے یا وسطی پنجاب سے ہیں. اس کے بعد رانا صاحب نے بھی کہا کہ جی ہم نے پکڑ لیے بندے، ہم تک پہنچ چکے ہیں ان تک.
تو آج پھر ہیکر نے ان کی گرفتاری کے اوپر جو 2 لوگ پکڑے گئے یہ کہا کہ یہ ملک کے غدار ہے، میں بڑا محب وطن ہوں، میں جو کچھ کروں گا نا وہ ملک و قوم کے حق میں کروں گا۔ ایک انہوں نے اس نے ٹویٹ یہ بھی کیا ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس سے بالا تر نہیں ہے۔ یعنی یہ جو یوتھیوں نے گالیاں دے رہے ہیں نا ہیکر کو، پہلے تو سمجھے تھے کہ یہ نون لیگ کی آڈیو لیک کرے گا، ویڈیو لیک کرے گا، اب انہیں خدشہ ہے کہ یہ کوئی نون لیگ کا آدمی ہے اور یہ پی ٹی آئی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی کافی ٹرولنگ ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا جناب کوئی بھی سیاسی جماعت کے کارکنان یہ نہ سمجھے کہ میں صرف مخصوص لوگوں کا کسی ایک جماعت کی حقیقت سامنے لاؤں گا، تمام سیاسی جماعتوں میں موجود غلیظ کردار سامنے لائے جائیں گے، کوئی اچھا کہے یا برا، میں نے یہ سفر مکمل کرنا ہے، تمام اداروں کو سرخ سلام۔ اب یہ کوئی سرخی ہے جو سرخ سلام دے رہا ہے۔ اور پھر اس نے اور بھی لکھا ہے کہ پاکستان آج تک اپنے اداروں کی وجہ سے قائم ہے، سیاستدانوں نے تو کبھی کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی، پاکستان کے ادارے پاکستان کی آن شان سلامتی کے ضامن ہیں، پاکستان کی قربانیوں شہیدوں کے خون کے صدقے قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گا، بس ایتھو شک پہندا جے کہ بندہ کدھر ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ جو گرفتار ہونے والے ہیکر ہیں ملک کے غدار ہیں، جنہوں نے ملک کے سپریم آفس سے ریکارڈنگ چرائی ہے اور اسے سزا ملنی چاہیے جو اس طرح کا کام کرے گا۔ لیکن میں جو کچھ سامنے لاؤں گا وہ میں ایز اے محب وطن لاؤں گا۔ اور اس نے اپنی جو ڈی پی آئی ڈی ہے نا وہ بھی چینج کر لی ہے، تصویر چینج کر لی ہے۔ کچھ دیر پہلے اس نے وفات چودھری کی ویڈیو جاری کی تھی اور پھر ہمارے ایک دوست نے ایک اور خبر دے دی کہ وہ ایک خاتون ایم این اے ان کی بھی ویڈیو ہے، میں نے تو نہیں دیکھی، میں نے صرف تصویر دیکھی ہے، لیکن وہ مجھے آئی ایم ناٹ شور کہ ان کی ہے کسی اور کی ہے، لیکن ایک پورا پروگرام ایک ویلاگس ہمارے کچھ دوستوں نے اس پہ کر دی ہے اور یہ پھر ان کی یعنی ثوابدید پہ ہے۔ تو اس رپورٹر کی رپورٹ کے اوپر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک خاتون ایم این اے ایکس ایم این اے کمل شوذب صاحبہ کی جو ویڈیو ہے اس کا بڑا چرچا ہے اور اس پہ ان کا جو ریئیکشن ہے وہ بتاتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ یہ آڈیو ویڈیوز کا سلسلہ پھیلے اور ہمارے سیاستدان مزید اس معاملے میں گندے ہو۔ ویسے جس کا بھی نزلہ گرتا ہے وہ پاکستان کے سیاستدانوں پر گرتا ہے، یہ ہیکر بھی پاکستان کے سیاستدانوں پر گر رہا ہے۔ یعنی اینی توفیق نہیں ہو، کسی جج دی، کسی جرنیل دی، کسی وکیل وڈے وکیل دی، کسی ایک کی ویڈیو کوئی آڈیو لیک کرے تو قوم کو سمجھ میں آئے کہ اس امام میں صرف سیاستدان ہی نہیں سارے ننگے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اس امام میں سارے ننگے ہیں، بس وہ کہتے ہیں نا کہ ننگا وہی نہیں ہے جو دوسرے کو دیکھ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔